कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोजे दिल की करें क्या दवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर जहन में ये सवाल है कि क्या ये ज़माना क़ुर्ब क़यामत का ज़माना है, क्या क़यामत आने वाली है। कल अर्ज़ किया था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, क़यामत की क्या निशानियाँ होंगी। उनमें से एक ये था कि ये वो दौर होगा जब बेटे माँ से दूर हो जाएंगे, और एक वाक़या भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। आज खिदमत में अर्ज़ करते हैं कुछ मज़ीद निशानियाँ क्या बताया है सरकार ने, क़यामत की मज़ीद क्या निशानियाँ होंगी, और एक वाक़या भी इस तनाजुर में अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। आज अर्ज़ करेंगे दज्जाल कौन है। बहुत सुना है ना, दज्जाल, काना दज्जाल, ये कौन है दज्जाल, क्या है ये कैसा है। दज्जाल का क़यामत से क्या ताल्लुक़ है, कब आएगा, कैसे आएगा, एक वाक़या बयान करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले कुरान की आयत देखिए, यही क़यामत के एतबार से फरमाया, तर्जुमा है सूरह मोहम्मद का, क्या ये लोग क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो यका यक इन पर आ जाएगी। तो जान लो, कुरान तो जान लो कि उसकी अलामतें तो आ चुकी हैं। फिर जब वो आ जाएगी तो उस वक्त उनके लिए नसीहत मानने का कोई मौका नहीं होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा रिवायात के मुताबिक अपनी दो उंगलियों को जोड़कर फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह हैं, यानी मेरे बाद अब क़यामत नहीं आना है। मुख्तलिफ अहादीस हैं, उनको हमने, ज़ाहिर है बहुत तवील फहरिस्त है, उसका मजमुआ है, हमने मुख्तसर किया कि जिनमें क़यामत की निशानियां कुछ इस तरह से हैं। क्या होगा क़यामत से पहले, दज्जाल का खुरूज होगा, हजरत ईसा के हवाले से बात, इमाम मेहदी के हवाले से बात, याजूज माजूज का आना, जमीन से जानवर का पैदा होना। ये कुरान में तज़किरा है, जमीन से एक जानवर पैदा होगा जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगा। सूरज मगरिब से तुलू होगा, एक अजीमुशान धुएं का इजहार होगा, एक अजीमुशान आग पैदा होगी, इंसान जानवरों से बातें करेंगे, एक वबा या बला होगी जिससे खास व आम सब मुब्तला हो जाएंगे। 3 मकामात पर जमीन का धंसना होगा क़यामत से पहले। और सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इनमें से अगर एक निशानी भी आ गई तो बाकी निशानियां इतनी तेजी से आएंगी जैसे तस्बीह के दाने एक दूसरे के पीछे आते हैं। अब आप सुनिए वाकया। मेरे आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप कुर्बान आपके नाम पर, मिंबर पर तशरीफ फरमाए हैं आका। मौजूद है में रखिएगा, क्या क़यामत आने वाली है, क़यामत से पहले क्या होगा, दज्जाल कौन है, इशारा। सरकार बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया मफहूम, फरमाया हर आदमी अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे। और फिर मुखातिब हुए और कहा, तुम्हें इल्म है मैंने आज तुम्हें इस मकाम पर क्यों जमा किया है। या रसूल अल्लाह आप बताइए। आज मैंने तुमको एक वाकया सुनाने के लिए यहां पर जमा किया है। सरकार कह रहे हैं मजमे से कि आज मैंने तुम्हें एक वाकया सुनाने के लिए जमा किया है। ये वो वाकया है कि जो मुझे, सरकार कह रहे हैं कि जो मुझे तमीम दारी ने बयान किया है, नाम अगर याद ना भी रहे तो मसला नहीं, इस वजह से ये वाकया मुझे तमीम दारी ने बयान किया है। तमीम दारी कौन है, ये पहले ईसाई था अब मुसलमान हो गया। ठीक, तो अब सरकार मजमे को बता रहे हैं, मैं तुम्हें एक वाकया बता रहा हूं जो मुझे तमीम दारी ने बयान किया। तमीम दारी कौन, पहले ईसाई था मुसलमान हो गया है। और सरकार ने कहा कि ये जो वाकया आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये मेरे उस बयान के मुताबिक है जो मैंने तुम्हें दज्जाल के मुतालिक बताया था ना, ये उससे मुतालिक है। या रसूल अल्लाह बताइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का उसने मुझे बतलाया कि वो तमीमदारी एक मर्तबा 30 दीगर अफराद के साथ कश्ती में सवार था। 30 दीगर अफराद के साथ कश्ती भटक गई, रास्ता भूल गई। 30 दिनों तक मेरे साथ रहेगा, 30 दिनों तक कश्ती समंदर की मौजों में भटकती रही। 30 दिनों तक इस कश्ती के समंदर में भटकने के बाद बिलाखिर एक दिन गुरूब आफ्ताब के वक्त ये कश्ती जो भटक गई थी एक जजीरे के किनारे जा लगी। कश्ती के लोग जजीरे के किनारे जा लगे।
وہاں کیا ہوا؟ وہاں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. سرکار یہ واقعہ بتا رہے ہیں لوگوں کو جو سرکار کو بتایا ایک شخص نے. ہماری کشتی سمندر میں راستہ بھٹک گئی, 30 دن تک بھٹکتے رہے, ایک دن ایک جزیرے کے پاس آ کے رک گئی کشتی. وہاں کیا ہوا؟ وہاں ہم نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. وہاں انہوں نے بہت عجیب کیا دیکھا؟ کہا ایک عجیب الخلقت مخلوق تھی, بہت زیادہ بالوں والا ایک چوپایا تھا. یعنی وہ بالوں کی اتنی زیادہ کثرت تھی, اس کا ویژوائز کیجئے, بالوں کی اتنی زیادہ کثرت تھی اس کے جسم پر کہ ان بالوں کی وجہ سے اس کا جسم ڈھکا ہوا تھا. اور یعنی یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ اس شخص کے جسم کی ساخت کیا ہے, اتنے زیادہ بال تھے اس کے جسم پر. وہ گویا ہوئے, ان سے پوچھا کشتی والوں نے, تم کون ہو؟ کہا میں جاسوس ہوں. کون ہوں؟ جاسوس ہوں. اچھا. اب یہ شخص جو اپنے آپ کو جاسوس بتا رہا ہے, اس نے ان سے کہا کہ اس جزیرے میں ایک آدمی ہے, وہ تم لوگوں سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے, چلو گے میرے ساتھ, سے بات کرو گے؟ چلیے. تو کہا وہ انہیں اس کی قیام گاہ تک لے گیا. یعنی میں اس طرح اس انداز سے اس ٹینس میں واقعہ بیان کروں کہ جیسے وہ افراد سرکار کو واقعہ سنا رہے ہیں جو سرکار اب ان کو سنا رہے ہیں. تو کہا کہ وہ شخص ہمیں وہاں پر لے گیا. کہا ہم نے وہاں پر ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. کیا؟ کہا یہ جو چوپایا تھا جس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا, یہ ہمیں جس شخص سے ملانے لے گیا, یہ تو بہت ہی عجیب الخلقت شخص تھا. یہ عجیب الخلقت شخص تھا. اس کا قد بہت بڑا تھا. اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ ہم نے اس سے پہلے اتنا بڑا آدمی قد کے اعتبار سے کبھی دیکھا نہیں تھا. ہم نے ایک تو اس شخص کی خلقت عجیب, اس کی حالت بھی بہت عجیب تھی. کہا کیا مطلب؟ کہا ہم نے دیکھا کہ وہ اتنی عظیم جساوت والا آدمی, وہ بہت بے پناہ سختی کے ساتھ بندھا ہوا ہے, جکڑا ہوا ہے. اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ اس کے گھٹنوں اور ٹخنوں کے درمیان لوہے کی بیڑیاں ہیں. اب جزیرے سے اس شخص کی طرف گئے ہیں, یہ عجیب الخلقت شخص ہے, قد دراز ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. اب یہ شخص ان سے مخاطب ہوا, کون ہو تم لوگ؟ بولے ہم عرب کے رہنے والے ہیں, سمندری جہاز میں تھے, بھٹک گئے, 30 دن تک بھٹکتے رہے, ابھی اس جزیرے پر پہنچے ہیں, یہاں یہ چوپایا ملا, بولا میں جاسوس ہوں, تمہارے پاس لے آیا ہے. کہا اچھا. انہوں نے اب یہ ایسے, اس سے پہلے کہ وہ ان سے مزید مخاطب ہوتا, کہا تم کون ہو؟ اس عجیب الخلقت شخص سے پوچھا. کہتے ہیں میں دجال ہوں. دجال جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. اب اس شخص نے جب اپنے آپ کو دجال کہہ رہے ہیں, ان لوگوں سے کچھ سوالات کرنا شروع کیے. کہا مجھے کچھ باتیں بتاؤ, کیونکہ آپ کو یاد ہے نا وہ چوپایا یہی کہہ کر لایا تھا کہ یہاں ایک شخص رہتا ہے, وہ تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہے, بتاؤ گے؟ اچھا. کہا یہ بتاؤ, یہ شخص جو اپنے آپ کو دجال کہہ رہے ہیں, ان لوگوں سے پوچھ رہا ہے, یہ بتاؤ مجھے نخل بیسان کے متعلق بتاؤ, کیا ان کو پھل لگ گیا ہے؟ یعنی آسان الفاظ میں کہنے کہ ایک جگہ سے متعلق پوچھا, ایک جگہ کی کیفیت سے متعلق پوچھا کہ اس جگہ پر یہ ہو گیا, نخل بیسان میں پھل لگ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں لگنے والا ہے, قریب ہے کہ ان کو پھل لگ جائے. اچھا, اگلا سوال پوچھا. اچھا یہ بتاؤ بحیرہ تبرہ میں پانی ہے؟ یعنی ایک اور جگہ کے متعلق پوچھا کہ وہاں کی کیا سچویشن ہے, یہ اس علاقے کا کوئی نام. ہم نے کہا اس میں بہت زیادہ پانی ہے. کہا اچھا, قریب ہے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا. اچھا, اگلا سوال کیا. اپنا وہ دجال کہہ رہا ہوں. اچھا یہ بتاؤ یہ زغر چشمہ میں پانی ہے؟ ایک اور جگہ کی بات کی. اور کیا اس چشمے کا مالک اسے کھیتی باڑی کرتا ہے, اس پانی کو استعمال کرتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور اس کا مالک اسے کھیتی باڑی میں استعمال کرتا ہے. اگلا سوال. اب یہ اگلا سوال دلچسپ ہے. یہ اگلا سوال پچھلے سوالوں سے مختلف ہے. اب تک اس نے 3 مختلف مقامات کی حالات کے بعد, اس جگہ پر یہ ہو گیا ہے, ہاں ہو گیا, اس جگہ پر یہ ہو گیا, ہاں ہو گیا, اس جگہ پر یہ ہو گیا, ہاں ہو گیا, اچھا وہاں پر ایسا ہو جائے گا. اچھا اب اگلا سوال. ہاں یہ بتاؤ مجھے امیوں کے نبی کے متعلق بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ شخص اپنے آپ کو دجال کہہ رہا ہے, جس سے پہلے مختلف جغرافک لوکیشنز کی سچویشنز پوچھ رہا تھا, اب کہہ رہا ہے امیوں کے نبی کے متعلق بتاؤ, انہوں یعنی سرکار
کے بارے میں پوچھ رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ ہم نے کہا ہاں وہ ظاہر ہو چکے ہیں، یعنی کہ دنیا میں آ چکے ہیں، وہ یثرب میں مقیم ہیں. کہنے لگا اچھا عرب نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ کہا ہاں، چونکہ تب تک بہت جنگیں ہو چکی تھی کفار اور مسلمانوں کے درمیان. پھر کہنے لگا اچھا تو صورتحال کیا ہے؟ کہا ہم نے بتایا کہ وہ یعنی کہ سرکار وہ قرب و جوار پر غالب آ چکے ہیں، لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے، کیونکہ تب تک دین اسلام بہت پھیل چکا تھا. تو اب یہ شخص اپنے کو دجال کہتا ہے، کہتے ہیں ہاں 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 یہ بات درست ہے، وہ اطاعت اختیار کر لیں، ان کے لیے یہی بہتر ہے. اب اس شخص نے اپنی اصل بات کی. اب یہ شخص کہتا ہے میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں، چونکہ اب تک تو یہ پوچھ رہا ہے نا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ ساری انفارمیشن لینے کے بعد کہ اب میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں. اب یہ تمام تر معلومات لینے کے بعد یہ شخص کہتا ہے میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں. میں مسیح دجال ہوں، قریب ہے کہ مجھے خروج کی اجازت ملے، یعنی کہ خراج میں یہاں سے نکلوں. میں مسیح دجال ہوں، قریب ہے کہ مجھے خروج کی اجازت ملے، میں نکلوں گا، میں زمین میں چلوں گا. مکے اور مدینے ان دو جگہوں کے علاوہ 40 راتوں میں، فقط 40 راتوں میں میں ہر قریے میں جس میں چاہوں گا جاؤں گا، میں ہر بستی میں جس میں چاہوں گا جاؤں گا. بس مکے اور مدینے میں مجھ پر داخل ہونا حرام ہے، میں ان دو جگہوں پر داخل نہیں ہو سکتا. ان دو جگہوں میں سے جس میں داخل ہونا چاہوں گا، مجھے آگے سے ایک فرشتہ ملے گا جس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوگی، وہ مجھے اس سے روکے گا. اس کے ہر راستے پر فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. یہ ایک نیا منظرنامہ. کہہ رہا ہے میں خروج کروں گا، ہر جگہ جاؤں گا، جس جگہ چاہوں گا جاؤں گا، 40 دنوں میں جاؤں گا. صرف دو جگہوں پر نہیں جا سکتا، مکے میں نہیں جا سکتا یا مدینے میں نہیں جا سکتا. اب آپ سب لوگ ہیں نا میرے ساتھ، آپ کو یاد ہے نا کہ یہ واقعہ سرکار دو عالم سنا رہے ہیں اپنے چاہنے والوں سے. سرکار نے جب یہ واقعہ سنایا اور جب یہ واقعہ یہاں پر پہنچا کہ دجال نے ان سے کہا کہ میں ہر جگہ جا سکتا ہوں، بس مکے نہیں جا سکتا یا مدینے نہیں جا سکتا، تو اسی موقع پر سرکار نے بھی اپنے بیان کو روک کر 3 مرتبہ بآواز بلند فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے. اس سے مراد آپ مدینہ لیتے تھے. پھر سرکار دو عالم نے ان سے فرمایا کیا میں نے تم کو دجال سے متعلق پہلے بھی نہ بتایا تھا؟ واقعہ ختم ہو رہا ہے. کہا جی یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا. کہا تو آج یہ بتاتا ہوں کہ وہ مشرق کی جانب میں ہے. اور سرکار نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا. قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، دجال سے متعلق سب بہت سنتے ہیں. ہم نے آج قیامت کی یہ پہلی بڑی نشانی یعنی دجال کے بارے میں آپ سے عرض کیا. اس روایت کے مطابق دجال اس وقت بھی موجود ہے، میری اور آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے. ظاہر اس وقت ہوگا، ظاہر ہے اس وقت کا تو اندازہ صرف خداوند تعالیٰ کو ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن یہ اپنے وقت پر ظاہر ہوگا. اور دجال جب ظاہر ہوگا تو پھر دنیا میں تباہی پھیلائے گا. اب جب دجال ظاہر ہوگا تب وہ کیا تباہی پھیلائے گا؟ جب دجال خروج کرے گا، جس کے بارے میں اس نے خود دعویٰ کیا کہ میں آؤں گا، مکے اور مدینہ کے علاوہ ہر جگہ جاؤں گا، تو وہ کس انداز سے خروج کرے گا؟ اس وقت عالم کیا ہوگا؟ اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے ساتھ کون کون لوگ ہوں گے؟ اس کے خروج کرنے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ منظر کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ کل بیان کریں گے انشاءاللہ. وقفے کے بعد حاضر ہوں. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا. کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا.